अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 16 जुलाई 2026 और जुमेरात के दिन की शाम हो रही है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। मैं पूरी दुनिया का इस खत्ते के हवाले से एक पैनोरामिक व्यू जो है आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन बात का आगाज़ हमें करना चाहिए प्यारे पाकिस्तान से, जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, बेचारी मजलूम सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात ने, पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस KP हाउस में एक मीटिंग की, जिसकी बाद में तफसीलात जो हैं, उसका जो ऐलान है वो सलमान अकरम डारा साहब ने किया, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया इस मीटिंग में कि वो 5 अगस्त 2026 को, जब इमरान खान की कैद को अडयाला जेल में 3 बरस हो जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में रैलीज निकालेगी, डेमोन्स्ट्रेशंस करेगी, जुलूस जलसे निकाले जाएंगे, मीटिंग्स की जाएंगी। और इसके जो हद्दो खाल हैं, इसकी जो फाइनलाइजेशन है इस प्लान की, वो उसकी मंजूरी जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लीडर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं इमरान खान की हदायत में, जनाब महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब। महमूद खान अचकज़ई नेशनल असम्बली के अंदर और राजा नासिर अब्बास जो हैं वो सेनेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन दोनों से इन मंसूबों की नोक पलक दुरुस्त की जाएगी, उसकी फाइनलाइजेशन ली जाएगी। इस स्टेज पे मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट मेरा, ये प्लान तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुज्जत तमाम की, उनको करना तो था ही कुछ ना कुछ, ज़ाहिर है 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो उनको ये करना ही चाहिए था और ये एक्सपेक्टेड भी था कि वो करेंगे। लेकिन एक मेरे जहन में ऑब्जर्वेशन या कमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से और राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से। दोनों की मैं बेइंतहा इज़्ज़त करता हूँ। महमूद खान अचकज़ई साहब से तो कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं रही। राजा नासिर अब्बास साहब तो मेरे टेलीविज़न प्रोग्राम्स की बहुत मेंटोरिंग करते रहे हैं, उनसे कई दफ़ा बात भी हुई। मैं इन दोनों रहनुमाओं से ये एक्सपेक्ट करता था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो गई, और ये वहाँ तशरीफ़ भी ले गए, इनके साथ सेनेटर मुस्तफ़ा भी थे, मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि ये कुछ दिन के लिए अगर इनको दाखिल नहीं होने दिया, आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने या पाकिस्तान के पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने इनको आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया, उसके बावजूद मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये कुछ दिन के लिए वहाँ पर पड़ाव डालेंगे, धरना दे देंगे। और इनको ठीक है, इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस किस्म के लीडर अगर वहाँ बैठ जाते तो इनको हर किस्म की सहूलत मिल जाती, इनको सोने की जगह मिल जाती, खाना पीना मिल जाता, इनकी हिफाजत का बहुत इंतज़ाम होता, मौसम की अगर कोई सख्ती थी उसका भी इंतज़ाम हो जाता। लेकिन उसकी जो सिंबॉलिक वैल्यू होती पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा होती, और आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी ये बहुत ज़्यादा हिम्मत बंधाते। उनको एहसास होता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात या सियासी जमातों का जो कोएलिशन है, जो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, वो उनके साथ खड़ा है, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है, उनके हकूक़ के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। बदकिस्मती से राजा नासिर अब्बास साहब ने और महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये नहीं किया। मैं बहुत एक्सपेक्ट करता था कि वो करेंगे। बहरहाल एक और इसकी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील हैं जनाब यूसुफ यूनुस साहब जो हैं, उन्होंने अडयाला जेल की अथॉरिटीज़ और इंतज़ामिया को एक लिस्ट हवाले की है। 6 ऐसे आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी, दूसरे दर्जे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं कि इनकी थर्सडे के दिन एज़ पर जो बनता है प्लान, मुलाकात तो करवाई नहीं जाती, लेकिन हस्बे रवायत या हस्बे ज़रूरत उन्होंने 6 लोगों के नाम दिए। जिस चीज़ में मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि क्या मोहतरमा अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें जो हैं, इमरान खान की जो बहनें हमशीरा हैं, क्या वो आज अडयाला जेल के बाहर मुजाहरा करेंगी? शायद कर रहे हों, लेकिन मैंने कोई इतला उसकी नहीं देखी है। अब इतला को देखने का क्या तरीका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल को मैंने चेक किया, मैंने मोहतरमा अलीमा खान साहबा के ट्विटर हैंडल को चेक किया। उनके ट्विटर हैंडल पे तो बहुत हफ्तों से कोई पोस्ट नहीं हुआ। मैंने पाकिस्तान के तमाम अखबारात चेक किया, मैंने गूगल की सर्च की, मैंने जितने की लीडर्स हैं मैंने उनको देखा। मुझे नज़र नहीं आया कि क्या आज थर्सडे के दिन में मोहतरमा अलीमा खान और उनकी बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर कोई धरना देंगे। अलबत्ता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल को जब आप नीचे तक देखते हैं तो मंगल के दिन में उनका जो वहाँ पर एक इज्तिमा हुआ, वो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, उसकी बहुत सी फुटेज, उसके हवाले से ख़बरें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से आपको एक और चीज़ अलबत्ता पता चलती है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत उम्मीद है कि यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट कमीशन की जो कंट्री रिपोर्ट्स आती हैं, तो ह्यूमन राइट की पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत जल्दी एक रिपोर्ट आने वाली है। और बहुत से NGOs जो हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने बहुत इनपुट प्रोवाइड किया, बहुत काम किया है यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट की कमेटी या टीम के साथ, और पाकिस्तान के ऊपर खासी चुभती हुई या बहुत हक़ाइक़ में अपनी एक रिपोर्ट आएगी। पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है भी बहुत ख़राब है।
اور اگر تو کوئی بڑا آزادانہ قسم کا یہ کوئی کمیٹی ہے تو وہ شاید کچھ اس کے بارے میں لکھ دے، لیکن یورپین یونین کی جو سرکاری قسم کی پوزیشن ہے پاکستان میں، وہ تو آپ کو یاد ہے کہ جب ان کی فورن پالیسی کی ہیڈ پاکستان آئی تھیں تو انہوں نے پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کی، یوکرین کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری بہت زیادہ مدد کر رہا ہے. تو مجھے تو کوئی بہت زیادہ توقعات نہیں ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ توقعات ہیں کہ یورپین یونین کی جو ہیومن رائٹ کنٹری رپورٹ پاکستان پہ آنے والی ہے، شاید ایک آدھ دن میں آنے والی ہے، اس سے ان کو بہت توقعات ہیں کہ وہ ان کا مدد کرے گی. آئی ایم شیور کہ اس میں سے کوئی بیانیہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جنریٹ کرے گا. اب ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کشمیر جو ہے، جو سو کالڈ آزاد کشمیر ہے، جس کا میں نے پچھلے ولاگ کے اندر میں نے آپ کو بہت تفصیل نے کامنٹ کیا تھا کہ یہ بیچارہ کبھی بھی آزاد نہیں تھا. یہ ہم سب پاکستانیوں نے جہاں اور بہت سی منافقتیں کی اور جھوٹ بولے ہیں گزشتہ 77 برس میں، خود سے جھوٹ بولے ہیں. مزے کی بات تو یہ کہ جھوٹ کوئی ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی ہمارے جھوٹ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا. یہ جھوٹ ہم نے بولا یا آزاد کشمیر کے لوگوں نے بولا، پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے بولا، پاکستان کے اداروں نے بولا، دنیا میں کسی نے بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا. لیکن وہ جھوٹ کیا تھا کہ ایک آزاد کشمیر نام کی آزاد اینٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، جو کبھی بھی قانونی کانسٹیٹیوشنلی گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آزاد نہیں تھی. بہرحال ابھی وہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلے ولاگ کے اندر میں نے تفصیل سے کہا تھا کہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے اعلان کیا، جو 15 جولائی 2026 کو جو کہا گیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، راولہ کوٹ سے نکلیں گے، مظفر آباد کا رخ اختیار کریں گے، جس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نہ صرف راولہ کوٹ اور پنچ ڈسٹرکٹ سے بلکہ بہت بڑی تعداد میں کوٹلی سے، میرپور سے، چیکسواری سے، ڈوڈیال سے وہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ تو پہاڑی لوگوں کی آپ کہہ لیں کہ مہمان نوازی ہے کہ ان کو وہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی ملی ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست ہو رہا ہے، ان کی ٹوائلٹ کی فیسلٹیز بھی ہیں. پہاڑی علاقہ ہے، ورنہ اگر یہ کوئی شہر ہوتا اسلام آباد کی طرح، لاہور کی طرح، تو وہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا قیام کرنا، کنٹین کرنا، وہاں رہ سکنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہوتا. اور جب میں نے بہت دفعہ ان دھرنوں کے حوالے سے پروگرامز کیے، ٹیلی ویژن پہ کیے، 2014 سے ہی پاکستان میں دھرنوں کا سلسلہ چل رہا تھا. آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو یاد نہ ہوا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے، بلکہ ان کو لایا گیا تھا. میرا خیال آپ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی اس وقت کے الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے. اب مقصد کیا تھا؟ مطلب نواز شریف کو ڈرانا کا مقصد تھا، نواز شریف کا راستہ روکنا چاہ رہے تھے، کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ بہرحال 2013 کے الیکشن سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا تھا. جب میں نے اس دھرنے کی ڈائنامکس کو بہت غور سے دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ دھرنے کے راستے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ صرف فوڈ سپلائز، پانی نہیں ہے، بلکہ ٹوائلٹس، اربن ایریاز جو بلٹ ان ایریاز ہیں ساؤتھ ایشیا کے، وہاں پہ امریکہ یا برطانیہ کی طرح کے پبلک ٹوائلٹس تو ہوتے نہیں. تو جو ٹوائلٹس ہیں وہ بہت بڑی ایک کمزوری ہوتی. اب یہ تو پہاڑی علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، جس کی وجہ سے لوگ پہاڑوں میں اپنا کوئی نہ کوئی گزارا جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ورنہ اتنے بڑے کراؤڈ کو ہزاروں کی تعداد میں اسے کنٹین کرنا اور اس کو سسٹین کرنا جو ہے، جو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے گزشتہ 1 مہینے سے کیا ہوا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. مگر اس کے باوجود یہ جو اب اس میں 1 ہفتے کا ڈیلے ڈالا کیا ہے، اس کی بہت سی تفصیلات جب میں نے پچھلا ولاگ کیا تھا تو ہمارے سامنے نہیں تھیں. اس وقت صرف اتنا ہی میں نے آپ کو بتا سکا تھا کہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک خط ملا. اب یہ خط کی کہانی بڑی ڈرامیٹک ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں ہم نے باقی ساری لیڈرشپ کو خط لکھے تھے، جس میں بلاول زرداری کو خط لکھا، مولانا فضل الرحمان کو خط لکھا، ایم کیو والوں کو خط لکھا، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو خط لکھا، کسی کو چھوڑا نہیں انہوں نے خط لکھے، وہاں پہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بھی خط لکھا. یہ پوری کی پوری کہانی میں سے مجھے کوئی ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. آئی مسٹ سے دس، کیونکہ کل کو پتہ نہیں کوئی اور چیز ہمارے سامنے آئے گی تو اس وقت آپ میں سے شاید بہت سے لوگ کہیں گے جی اس وقت تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی نہیں پتا تھا. تو میں مطلب علی الاعلان یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری کہانی جس طرح سے ڈسکرائب کی گئی ہے یہ کوئی ٹھیک طرح سے میرے ذہن میں بیٹھ نہیں رہی ہے، مجھے ہضم نہیں ہو رہی. بہرحال عمر نذیر کشمیری صاحب جو ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے ہمارے خط کے جواب میں، ہم نے ان کو خط اس لیے لکھا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ ان کو اصل معاملات جو ہیں ان تک پہنچ نہیں رہے، ان کو اصل تفصیلات نہیں مل رہی، درمیان میں بہت سے خراب قسم کے لوگ ہیں، گندے انڈے ہیں، وہ چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. یہ کہانی ہمیشہ پاکستان میں دی جاتی ہے کہ جو ٹاپ ڈیسیجن میکر ہے اس کو شاید اصل صورتحال نہیں پتہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آزاد کشمیر کے سینسٹیو علاقے میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو روز روز کی بیسس پہ ان کو نہ پتہ چلی ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ان کی مرضی یا منشا اس میں شامل نہ ہو. بہرحال کہا یہ گیا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو چونکہ نہیں پتہ تھا، ان کو اویئر کیا گیا ہے. ان کا جو رسپانس ہمیں ملا وہ بہت ہی سنسیئر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سچائی کے اوپر سچی نیت سے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ 1 ہفتے کے لیے اس سارے کے سارے پروسیس کو آپ ڈیلے کر دیں. ذہن میں رکھیں کہ اسی قسم کی ریکویسٹ جو ہے وہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے بھی کی، جو انہوں نے ایک صوفے کے اوپر بیٹھ کے کی. اسی قسم کی ریکویسٹ جو ہے وہ انگریزی کے اندر لکھ کے جناب بلاول زرداری نے بھی کی. لیکن فائنلی عمر نذیر کشمیری صاحب نے کہا کہ اب جنرل صاحب کی ہمیں ریکویسٹ جو ہے مل گئی، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ
ایک اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے جو ایک چیئرپرسن ہیں جناب سید قمر رضا صاحب جو ہیں وہ ریکویسٹ لے کر آئے. اب فارچونیٹلی ڈان اخبار کے اندر اس کی بہت سی تفصیلات پبلش ہوئیں اور ڈان کے ایک بڑے آزاد کشمیر کو کور کرتے ہیں ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ریسپیکٹڈ اور بڑے کریڈیبل ان کے جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے طاہر نقاش. ان کی وہ سٹوری ہے جس سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتوار کے دن سے اور پھر منگل سارا دن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں اور حکومت کے درمیان میں بیہائنڈ دا سینز جس کو بیک چینل ٹاکس ڈپلومیسی کہتے ہیں, بیک چینل ٹاکس ہوتی نہیں ان کی اور ملٹری اتھارٹیز کے درمیان میں, جس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو ڈیلے کر کے ایک ہفتہ کر دیا آگے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ بڑا کامن سینس کا سوال ہے, وہ یہ کہ کیا اس کے نتیجے میں انہیں کوئی بہتر پولیٹیکل ڈیل مل سکے گی؟ کیا یہ جو 12 سیٹوں کا کہتے ہیں وہ کم ہو کے 3 سیٹیں ہو جائیں گی؟ جو ان کے اور 38 مطالبات تھے ان میں سے کیا کوئی 15 20 30 جو ہیں حکومت کہے گی کہ ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں؟ کیا ایسا ہوگا یا محض ان کو وقت لے لیا گیا ہے تاکہ اس کراؤڈ کی جو موٹیویشن ہے وہ ڈسیپیٹ ہو جائے, معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ ان کی بات ماننی ہوتی ریسپیکٹفل طریقے سے تو دنیا بھر میں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہفتے کے لیے چیزوں کو ڈیلے کر دیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے مطالبات کے لیے حکومت کہتی ہے کہ چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ لانگ مارچ نہ کریں, مظفر آباد پہ چڑھائی نہ کریں, ہم فوری طور پہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں. اس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں, پاکستان کے وزیر داخلہ ہو سکتے ہیں, محسن نقوی صاحب ہو سکتے ہیں, اس میں چند کوئی ٹاپ آفیشلس ہو سکتے ہیں, ٹاپ منسٹرس ہو سکتے ہیں. ہم نے اس کے اندر بلاول زرداری کو ڈال دیا ہے, ہم نے اس کے اندر مولانا صاحب کو ڈال دیا ہے, مولانا فضل الرحمان کو ڈال دیا ہے, ہم نے کسی اور ملٹری کے آفیشیل کو ڈال دیا. تو آپ ایک مذاکرات آفر کر دیتے ہیں. یہ جو کہانی ہے کہ ایک ہفتے کے لیے اس کو مؤخر کر دیں, ڈیلے کر دیں, اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے, یہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے اگلے چند دنوں میں ہوگا کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی سمجھدار فیصلہ کیا ہے یا یہ کہ مجبور اتنے ہو چکے تھے, اور ان کو بھی جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کیے اور ٹائم بائنگ کر لی, جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہاتھ ہو گئے. اب چونکہ میں نے ذکر کر ہی دیا ہے ایران کا, تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان میں معاملات جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. 5واں دن بھی گزر گیا, 5.5 دن ہو گئے. امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ ایران کے اوپر بہت ہی پریسیشن قسم کی اسٹرائکس جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ایران کے جو آئلینڈز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایران کی جو کوسٹل بیلٹ ہے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آبادان, اس کا جتنا بھی ساؤتھ ویسٹرن ایران ہے. ذہن میں رکھیے کہ جب آپ نقشے پہ دیکھتے ہیں تو یہ ایران کا ویسٹ ہے جو سعودی عرب کو, پرشین گلف کو فیس کرتا ہے. ایران کا ایسٹ جو ہے وہ پاکستان کو فیس کرتا ہے. تو ایران کے ویسٹرن پورا کا پورا جو ویسٹرن ایران ہے جو اس کی کوسٹل بیلٹ ہے اس کے اوپر سینٹرل کمانڈ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے. اور ایران کی جو ریڈار سسٹم ہیں, کمیونیکیشن سینٹرز ہیں, اس کی IRGC کی جو نیول ہیڈ کوارٹرز ہیں, سینٹرز ہیں, اس کی نیول بوٹ فیسلٹیز ہیں, اس کی ڈرون فیسلٹیز ہیں, اس کے میسائلز کے سٹوریج فیسلٹیز ہیں, ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ مسلسل کیا جا رہا ہے. جواباً ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے ڈرونز اور اس کے میزائل جو ہیں موسٹلی ڈرونز وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کویت کو, بحرین کو, جارڈن کو. وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے متحدہ عرب امارات کو, وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے سعودی عرب کو, وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے قطر کو. یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرینس ہے. البتہ روئٹرز میں ایک میں نے اسٹوری دیکھی بڑی خطرناک, وہ خالی روئٹرز میں نہیں ہے, وہ اور بھی جگہوں پہ ہے, لیکن روئٹرز کی ہیڈ لائن بڑی اس میں کلیئر ہے. اور وہ ہیڈ لائن, وہ اسٹوری یہ کہتی ہے کہ امریکن آفیشلس نے, ان نیمڈ آفیشلس نے روئٹر کے کورسپونڈنٹس کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو ملٹری اسٹرائک اس وقت سینٹ کام کر رہی ہے, یہ ملٹری اسٹرائکس اس طرح سے کی جا رہی ہیں, یہ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مزید کمپلیکس ملٹری مینوورز کرنے کے لیے اسپیس پرووائڈ کریں گی. وہ کمپلیکس ملٹری مینوور کیا ہوں گے وہ پینٹاگون کے یا سینٹ کام کے آفیشلس نے روئٹرز کو نہیں بتایا, لیکن اس کے بارے میں اسپیکولیشن یہ ہے کہ امریکی افواج جو ہیں وہ ایران کی کوسٹل بیلٹ پہ لینڈ کریں گی, یعنی فزیکل لینڈنگ وہاں پہ کی جائے گی, اور اسٹریٹ آف ہارمز کی جتنی بھی ویسٹرن کوسٹ بیلٹ ہے ایران کی اسے کنٹرول کرنے کا پلان ہے. یہ پلان بڑا پرانا ہے. یہ جب فروری میں حملے ہوئے تھے تو مارچ میں بھی اس قسم کی پلان کی بات ہوئی تھی, لیکن اس وقت کی جنگ کی انٹینسٹی اس قسم کی تھی اور ایرانین ریزسٹنس اس قسم کی تھی, اور اس وقت ایران سعودی عرب کو بھی ہٹ کر رہا تھا, قطر کو بھی ہٹ کر رہا تھا, متحدہ عرب امارات کو بھی ہٹ کر رہا تھا, کہ شاید اس کو اس وقت سمجھا گیا کہ یہ نہیں ہو سکے گا, اس کے راستے میں خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس قسم کی مینوورنگ کے لیے, اس قسم کی لینڈنگ کے لیے اور کوسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ذہن میں یاد رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 دن پہلے کہا بھی ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز پہ قبضہ کر لیں گے, اس کے لیے ایک اسپیس جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ روئٹرز کو پتہ چل گئی ہے امریکی افواج سے. ظاہر ہے ایرانیئنس کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ امریکنز اس قسم کی ایک تیاری لینڈنگ کرنے کی وہاں پہ تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں.
اور باقر کلیباف جو ہیں جن کی شخصیت سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، جو اسپیکر اس وقت ہیں، پہلے IRGC کے جنرل رہے ہیں، اس وقت اسپیکر ہیں ایران کی مجلس کے پارلیمنٹ کے، اور اس کیپیسٹی میں وہ پاکستان تشریف لائے تھے، اسی کیپیسٹی میں وہ سوئٹزرلینڈ گئے تھے، اور ساری کی ساری جو نیگوسیشنز ہوئیں اس میں جو پرنسپل نیگوشیٹر تھے وہ باقر کلیباف تھے، اور ان کے ساتھ جو سیکنڈری نیگوشیٹر تھے وہ ایران کے فورن منسٹر جناب ڈاکٹر عباس رکشی تھے۔ تو باقر کلیباف کا کہنا یہ ہے کہ لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایران کے لیے اس پہ کنٹرول رکھنا ایران کا ایگزسٹینشیل مسئلہ ہے۔ اگر ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو لوز کر دیتے ہیں تو ہماری کوئی ایگزسٹنس نہیں رہے گی، اور ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ایران اگر ہم رہیں گے، اگر ہم ہیں تو ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو ڈیفینڈ کریں گے۔ معاملات یہاں تک جو ہیں آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے اب سے چند گھنٹے پہلے ایک اعلان کیا ہے، بڑا معنی خیز اعلان ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی $2 بلین کا ایمونیشن ایکوپمنٹ جو ہے سعودی عرب کے لیے، جو پریسائز ویپن سسٹمز ہیں، 2000 ڈفرنٹ ویپن سسٹم جو ہیں، اس کی فوری طور پہ منظوری دی گئی ہے۔ یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ مینوفیکچر ہو کے سعودی عرب کو ملیں گے، یا امریکہ کے اپنے جو اس وقت ریزروز ہیں اس میں سے سعودی عرب کو دیے جائیں گے۔ یہ میں نے 2-3 جگہوں پہ یہ نیوز آئٹم دیکھا ہے، کہیں پر بھی اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے امریکن ریزروز جو ہیں وقتی طور پہ امریکن وار ایفرٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سعودی عرب کی جو ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے اگینسٹ دی ہوتیز، اس کو یہ چیز جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گی۔ اب اگر ہوتیز کے مقابلے میں ڈیفینسو کیپیبلٹی کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو پھر تو یہ آپ کو اسی ہفتے یہ 2000 ویپن سسٹم پریسیجن میونیشن جو ہیں وہ ڈلیور کرنے ہوں گے، کیونکہ ہوتیز کے ساتھ تو پھڈا ابھی پڑ چکا ہے، اور اس دفعہ یہ پھڈا ہوتیز نے خود سے شروع نہیں کیا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ، اور یہ کنفرمڈ ہے کہ یہ سعودی ایئر فورس کی طرف سے یہ حملہ جو ہے یہ صنعا کے ایئرپورٹ کے اوپر کیا گیا، تاکہ وہاں پہ، اور مقصد یہ تھا کہ وارن یہ کیا جائے ہوتیز کو کہ آپ کے ایئرپورٹس کے اوپر ایرانین جہاز جو ہیں وہ لینڈ نہیں کر سکتے۔ تو بجائے اس کے، حالانکہ ہوتیز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو، بحیرہ احمر کو بند کر سکتے ہیں، لیکن سعودی پوزیشن زیادہ اسرٹن نظر آتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہوتیز کچھ کریں، سعودی شاید ہوتیز کے حوالے سے کچھ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اسی ٹائم پیریڈ میں شہباز شریف صاحب کی، پاکستان کے جو بیچارے مسکین سے پرائم منسٹر ہیں، ان کی ایک ویڈیو جو ہے بڑی جذباتی قسم کی دیکھنے میں آ رہی ہے ٹویٹر کے اوپر۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ ان کی نئی ویڈیو ہے، یہ ان کی پرانی ویڈیو ہے، یہ عین ممکن ہے پرانی ویڈیو ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ مس لیڈنگ طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو وہ ہے جس میں شہباز شریف صاحب بہت جذباتی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا دفاع کرنا جو ہے، کسی نے بھی میلی آنکھ سے یا ہاتھ بڑھا سعودی عرب کی طرف تو پاکستان جو ہے وہ اس ہاتھ کو کاٹ دے گا، اور یہ پاکستان جو ہے وہ بے انتہا سعودی عرب سے محبت کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی سامنے بیٹھی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ پرانی ویڈیو، لیکن اس وقت لوگ اس کو چلا رہے ہیں، اور اگر یہ نئی ویڈیو ہے تو پھر اس کی بڑی غیر معمولی قسم کی اہمیت ہے اس سٹیج پہ۔ اب کامران یوسف صاحب ایک بڑے ریسپیکٹڈ پاکستانی جرنلسٹ ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کے اندر اپنا انالیسس لکھتے ہیں، بڑی نپی تلی قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کا ایک انالیسس چھپا ہے کہ پاکستان از اپیرنٹلی ٹیکنگ اے بیک سیٹ ان دس کرائسس۔ اب یہ کلیئر نہیں مجھے، میں نے وہ سارا پڑھا ہے لائن بائی لائن، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کامران یوسف صاحب یہ خود سے لکھنا چاہ رہے تھے اپنی ریسرچ کر کے، یا ان کو کہا گیا کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موقف دینے کے لیے یہ پیس ان سے چھپایا گیا، بیکاز یہ پیس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے آفیشلز یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور ایران دونوں ایک جنگ کے ذریعے اپنی پاور کو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، پنجہ آزمائی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ پنجہ آزمائی کر کے تھک جائیں گے پھر ڈپلومیسی کی سپیس جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ یہ ناچیز جو ہے اس نے مختلف، میں تو شاید ہی کسی نے اتنا یعنی انالیسس یا کامنٹری کی ہو 28 فروری کے بعد ایران امریکہ جنگ کی۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بہت برا لگا ہوگا، مجھے بھی کہتے ہوئے کو بہت اچھا نہیں لگا، لیکن حقیقتیں بڑی تلخ قسم کی ہیں۔ میں نے یہ بار بار آپ کو ہنٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان، خاص کر کے پاکستان، لیکن قطر بھی اور یہ ترکی بھی اور یہ ایجپٹ بھی، یہ سارے ایران کی مدد نہیں کر رہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جب پھنس جاتے ہیں ایران کے ساتھ جنگ میں، ان کے لیے پولیٹیکلی مشکل ہو جاتی ہے صورتحال، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں سے نکالنے کے لیے، بیل آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ، چونکہ ہم سب پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لفظ پاکستان سے، اس لیے ہم اس چیز کو ٹھیک طرح سے شاید اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ فار انسٹنس میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ اس وقت لے لی تھی کہ میں ایران کے پاور پلانٹس کو ڈسٹروائے کر دوں گا، میں آج رات ایک تہذیب جو ہے اس کو میں ختم ہو جائے گی، ایک دنیا کی ایک بہت پرانی تہذیب جو ہے وہ صفحہ ہستی سے آج رات کو مٹ جائے گی، مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ مٹ جائے گی، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا، وہ مٹ جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو مٹنے والی تھی تہذیب، لیکن شہباز شریف صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں آپ کی ڈیل کروا دیتا ہوں، اس لیے میں نے اب ایران کی تہذیب کو ملیہ میٹ کرنے سے میں رک گیا۔ تو یہ ایک سے زیادہ دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پاکستان کے کہنے پہ انہوں نے ایران کو تباہ نہیں کیا تھا۔ دونوں میں اس کی پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایران تباہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایسی پوزیشن لے چکے تھے جو پولیٹیکلی ویسٹرن ورلڈ میں ان پیلیٹیبل تھی، اس لیے ان کے لیے اس میں سے نکلنا ضروری تھا۔
اب اس اسٹیج کے اوپر میں نے ایک ڈسکشن بھی ریکارڈ کیا، اس کو آپ پیٹرین پہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے ایرک سپرلنگ کے ساتھ، جو کہ جسٹ فارن پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور فاؤنڈر ہیں اور کنگریشنل اسٹافر اور ایڈ رہ چکے ہیں. ان کا بہت کام اور بہت ایکسپیرینس ہے اور واشنگٹن کے اندر کی پالیٹکس کو اور کنگریشنل ڈائنامکس کو وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. میں نے ان سے یہ ڈسکشن کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، کیا ڈونلڈ ٹرمپ محض ٹائم بائنگ کر رہے تھے، ڈرامہ کر رہے تھے، فراڈ کر رہے تھے، وہ کبھی بھی ایران کے ساتھ پیس کے لیے سیریس نہیں تھے، یا یہ ہے کہ ایسی صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے جس میں ریئیکٹ کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، دوبارہ جنگ شروع ہو گئی. وہ بھی اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ یہ ایک ایسا $1 ملین کویسچن ہے جس کا کسی کے پاس بھی جواب نہیں. میں نے ٹریٹر پارسی کو بھی اس میں سنا ہے. ٹریٹر پارسی کی چونکہ ایک بہت سینٹرل پوزیشن ہے، وہ بہت احتیاط سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. میں چونکہ گمنام آدمی ہوں تو میں زیادہ آسانی سے بات کر سکتا ہوں. ٹریٹر پارسی نے تو اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے دی ہے کہ شاید دونوں سائڈ سے غلطیاں ہوئیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پش ہو گئے ہیں اس کانفلکٹ میں، دوبارہ سے پھنس گئے. میرا یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سارے کے سارے پیس پروسیس کو، مجھے شک یہ ہے کہ انہوں نے اس پیس پروسیس کو استعمال کیا ٹائم بائنگ کرنے کے لیے. بیکاز آپ دیکھیے کہ 2 مہینے اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا جس میں سینٹرل کمانڈ کو، جو کہ بہت ہی کمپیٹنٹ ملٹری آرگنائزیشن ہے، اسی ری گروپ کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت ملا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید شروع سے احساس ہوتا کہ ان کے پاس اس قسم کے پریشرز ہیں کہ جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور انہوں نے وقت بائے کیا ہے اور اب وہ دوبارہ ایک رینیوڈ ایفرٹ کر رہے ہیں انہی اپنے اہداف اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، جو اس وقت ان کو لگتا تھا کہ اپریل کی 6 تاریخ تک جو سیز فائر ہوا تھا ان کو اچیو کرنا اس وقت جو ہے وہ خاصا مشکل تھا. میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا 2 مہینے اور 10 دن بن جائیں گے اس سیز فائر کے، اگر آپ اس کو 6 اپریل سے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. اب ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ایک دن پہلے کہ میں ایران کے پاور پوائنٹ پلانٹس جو ہیں وہ ڈسٹروائے کر دوں گا اگر ایران نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر نہیں آئے گا. ایران نے اس کا جواب یہ دیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک کیا نہیں، انہوں نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کیا تو پھر ایران بھی اس خطے کے اندر جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں اب ان کو ٹارگٹ کرے گا. اب کس کو ٹارگٹ کرے گا؟ یعنی وہ قطر کو چھوڑ دے گا، سعودی عرب کو چھوڑ دے گا، بحرین کو، اس کو UAE کو چھوڑ دے گا، اور صرف بحرین اور کویت کو اور جارڈن کو ٹارگٹ کرے گا. یہ اسٹیج کے اوپر کلیئر نہیں. البتہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز ہوئی ہے جس سے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت حالات دنیا کے کتنے خراب ہو چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں، جو اپنے آپ کو سیکرٹری وار کہتے ہیں، ابھی تک ان کی اسٹیشنری پبلش نہیں ہو سکی سیکرٹری وار کی. ابھی بھی اسٹیٹری ان کی سیکرٹری ڈیفنس کی ہے، ان کی ساری اسٹیشنری ڈاکومنٹس. انہوں نے ایک اعلان کر دیا ہے، جو اعلان آفیشیل بھی ہے، اس کی ہیڈ لائنز بھی بن گئی، لیکن انہوں نے خود ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے ایشو کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں امریکہ کی افواج جو ہیں ان کے پاس بہت اچھا اکوپمنٹ ہے، ہم نے آپ کو اسلحہ بہت اچھا دیا ہے، ایمونیشن سسٹم دیے ہیں، وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مین ویپن وہ سولجر ہے. اور سولجر میں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ امریکن سولجر کے اندر ٹیسٹوسٹیرون جو میل ہارمون ہوتا ہے اس کی کمی ہو گئی ہے، اور آدمیوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی 20 سال سے لے کے 40 سال کی آدمی عورتیں ہیں ان سب کی ٹیسٹوسٹیرون ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، اور جس کا ٹیسٹوسٹیرون کم ہے، یعنی اس کے اندر مردانگی تھوڑی کم ہے، اسرٹیونیس کم ہے، تو اس کو وہ فری میں ٹیسٹوسٹیرون کے ہارمونز وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے. اس کو خبر کو پڑھنے کے بعد آپ اگر اپنا سر نہیں پیٹیں، اور میرا مطلب ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس ایڈمنسٹریشن کے کتنے پریمیٹیو اور کتنے میڈیول قسم کے آئیڈیاز ہیں. یعنی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کے ہوتے ہوئے امریکہ نے سارا دنیا ادھیڑ کے رکھ دی ہے. اگر ان کو ٹیسٹوسٹیرون بھی مل گیا تو اس کے بعد یہ دنیا کا کیا کریں گے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آج اسرائیل میں 15 جولائی 2026 کو اسرائیل کو واشنگٹن میں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو گیا. وہ سیٹ بیک کیسے ہوا؟ وہ سیٹ بیک ایسے ہوا کہ تھامس میسی جو ہیں، جو کینٹکی کے ریپبلکن تھے، کانگریس مین تھے، جن کو اے پیک نے بڑی محنت کر کے ان کو پرائمری میں ہرایا، انہوں نے ایک بل لایا تھا ہاؤس کے سامنے، جو بل یہ کہتا تھا کہ اسرائیل کی تمام تر ایڈ امریکہ بند کر دیں. اب ریپبلکن پارٹی نے تو سب نے تھامس میسی کے علاوہ اس بل کے خلاف ووٹ ڈالا ہے اور بل ناکام ہو گیا ہے. لیکن جو یہاں پہ معجزہ ہوا ہے، جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا، آج سے چند سال پہلے ایک دھماکہ ہوا بہت بڑا. وہ دھماکہ یہ ہوا ہے کہ 100 سے زیادہ ڈیموکریٹک کانگریس مین جو ہیں انہوں نے اسرائیل کی ہر قسم کی ایڈ بند کرنے کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. یہ وہ دھماکہ ہے جس کے پیش نظر آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ری پوزیشن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا میں نئے الائز کی ضرورت ہے، جس کا ہما جو ہے وہ ہندوستان کے سر پہ بیٹھا ہے. اور انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہندوستان ہمارا نیا حلیف ہوگا. وہ ہندوستان کو، متحدہ عرب امارات کو، بہت سے عرب ممالک کو اپنا
حلیف نیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ مغربی دنیا سے اور امریکہ سے ان کی جو دوستی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی. میں نے اس حوالے سے ڈسکشن کی ہے ایرک سپرلنگ کے ساتھ، جو جسٹ فارن پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور وہ میں نے پیٹریون کے اوپر ریلیز کی ہے. بعد میں اس کو ریلیز کر دوں گا میں یوٹیوب پہ، اس کو وہاں پہ آپ دیکھیں. یہ بڑی انفارمیٹیو قسم کی ڈسکشن ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں. تھینک یو سو مچ.